क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 923338122280। अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हो। एक बड़ा मुआहदा हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब में। एक जामे दिफाई मुआहदा है और उसमें बहुत कुछ ऐसा है जिससे समझा जा सकता है कि अमेरिका की छुट्टी हो जाएगी और ख़ित्ते में। और उसके अलावा फिर ये मुआहदा सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान नहीं, बल्कि ज़ाहिर है इसमें चीन का भी किसी न किसी शक्ल में फिर आगे जाके किरदार बन सकता है। एक तो इस पर बात होगी, दूसरा इसके पाकिस्तान की सियासत पर, जो हमारी दाखिली सियासत है उस पर भी बहुत बड़े असरात मुरतब हो सकते हैं। और वो असरात अभी से नज़र आना शुरू हो गए, क्योंकि इमरान खान साहब का एक लंबा पैगाम है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नाम, यूँ कह लें कि उनके नाम खुला खत है, और फिर अपनी पार्टी के नाम भी है। और वो पार्टी को कह रहे हैं कि खुदा के वास्ते मुझे बचा लो, अदालतें, कानूनी कार्रवाइयाँ इससे नहीं मुझे बचा सकती, मुझे बचा लो वरना तुम भी नहीं बचोगे। मतलब बेबसी का आलम है, तरला मिन्नत। और फिर वही एक कि जी हमने सब कुछ आजमा के देख लिया, अब हमें सड़कें आजमानी हैं। सड़कें तो वो आजमा चुके हुए। दोबारा ये मामला, दो मामलात हैं, लेकिन ज़ाहिर सऊदी वाले मामले का असर है, उसका ताल्लुक़ है इमरान खान साहब की कैद के साथ, और उस कैद को मज़ीद तवील होने का जो है इम्कान बढ़ गया हुआ है। तो इन दोनों मामलों पर बात करेंगे। मैं क्योंकि सफ़र में था लाहौर से फिर हैदराबाद की तरफ, और ट्रेन में, पाकिस्तान की ट्रेनें माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त, यानी आप नेशनल हाईवे पे सफ़र करें, मोटरवे पे सफ़र करें तो आपको, या फिर रेल पे सफ़र करें तो आपको इंटरनेट की सहूलत दस्तयाब नहीं होती। यानी दुनिया जहान ये श्योर किया जाता है, दुनिया जहान यकीनी बनाया जाता है कि जो आर्टरीज़ हैं आपकी, जहाँ लोग लाखों लोग सफ़र कर रहे होते हैं, वहाँ पर इंटरनेट की सर्विस बग़ैर किसी ताक़ुल के फराहम रहनी चाहिए। हमारे यहाँ है ही नहीं। यानी कोई अड़ोस पड़ोस के कोई टावर्स, मतलब मोटरवे के लिए अपने कोई अलग से टावर नहीं होंगे, रेलवे लाइन के लिए कोई अलग से टावर नहीं है। जो अड़ोस पड़ोस के शहरों के टावर्स हैं वो जहाँ काम कर रहे होते हैं थोड़ा बहुत इंटरनेट चलता है, वरना नहीं चलता। तो कुछ ज़ाहिर में देख नहीं सका। दूसरी चीज़ कि ट्रेनों के अंदर मोबाइल चार्जिंग की कोई सहूलत नहीं है। शुरू में लगाए गए थे मोबाइल चार्जिंग के लिए, पावर प्लग्स लगाए गए थे, लेकिन पता चला कि जी जो मुसाफिर हैं, जब मैंने पता किया ना रेल वालों से कि ये क्यों आपने ख़त्म कर दिया, उन्होंने कहा कि जी लोग यहाँ से घरों से इलेक्ट्रिक केटल्स लाते हैं, यहाँ पर पानी गर्म करते, चाय गर्म करते, आग लग जाती है तो बहुत नुकसान होता है। तो उन्होंने वो जो था सारा कुछ खोल के और बंद कर दिया, पुट के सुटता हुई। तो वो फिर ज़ाहिर है कुछ मैं देख नहीं पाया कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मोबाइल की बैटरी भी बैठ गई, इंटरनेट भी नहीं चल रहा था। तो मैंने सोचा कि अब मैं सो जाता हूँ। मैंने पूरा सफ़र जो है ना वो मैं लाहौर में समझे कि मैं सोया हूँ गाड़ी में बैठ के, और हैदराबाद आके मैं जागा हूँ। तो इस तरह की मैंने नींद की है। ज़ाहिर बीच में जागता रहा हूँ तो बेखबर रहा। यहाँ आया तो देखा तो बड़ा धमाके मचे हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का जहाज़, और वो उसको सऊदी एयरफोर्स के जहाज़ जो है वो प्रोटोकॉल दे रहे हैं दोनों तरफ। एक शाही किस्म का शहबाज शरीफ साहब का इस्तकबाल है, और लोग वो शेयर कर रहे हैं कि जी इमरान खान साहब थे, उनको जहाज़ दे के फिर वापस ले लिया गया था, एक शहबाज शरीफ साहब है, इनको किस तरह का वहाँ पर वेलकम हो रहा है। तो ज़ाहिर है एक बड़े मकसद के लिए बड़ी चीज़ें होने जा रही थी। और उसकी वजह जो रिसेंटली एक अमेरिका ने चाल चली कि इसराइल को कहा कि तुम बेशक हमला कर लो कतर पर। वहाँ पर बुलाया लोगों को ना, हमास के लोगों को बुलाया, सालसी के लिए बुलाया, और फिर इसराइल के ज़रिए उन पर हमला करवाया, और कतर को कह दिया कि नहीं हमला करेगा, वो हमला करेगा। और ज़ाहिर कतर का डिफेंस सिस्टम तो अमेरिका के पास था। तो फिर ये जो अरब इस्लामिक लीग हुई, जो कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें फिर जो चीज़ें उस तरह सामने नहीं आई। ज़ाहिर है वो सीधा अमेरिका के साथ जंग तो मेरा ख्याल नहीं करना चाहते, लेकिन जो मुआहदा हुआ है
وہ بنیادی طور پر اس خطے میں سے امریکہ کی چھٹی کا آغاز ہو گیا ہوگا۔ گلوبل ساؤتھ میں ایک الگ ایک طاقت بن رہی ہے، اور اب اس معاہدے کے میں جو اعلامیہ جو جاری ہوا ہے اس میں صرف دفاعی نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ جی ایک ملک کے اوپر جارحیت دوسرے ملک کے اوپر جارحیت تصور کی جائے گی۔ پاکستان پر جارحیت سعودی عرب پر جارحیت تصور کی جائے گی، سعودی عرب پر جارحیت پاکستان کے اوپر جارحیت تصور کی جائے گی۔ پاکستان محافظ بن گیا حرمین شریفین کا، تو ظاہر ہے، اور پھر اس میں جو جامع دفاعی معاہدہ ہے اس میں مشترکہ انویسٹمنٹ ہوگی، دفاعی ساز و سامان کے لیے بھی، جدید ٹیکنالوجی کے لیے بھی، اور وہ یہ جو عرب ملک کوئی 3.4 ٹریلین ڈالر جب ٹرمپ صدر منتخب ہو کر آئے تھے، ابھی جب صدر ہوئے جنوری میں، تو انہوں نے پہلا دورہ ادھر ہی کیا تھا نا عرب ممالک کا، اور پھر قطر کے امیر نے تو ان کو اپنا پتہ نہیں کتنے ارب ڈالر کا جہاز دے دیا تھا، تو وہ قیمتی جہاز ہیرے جواہرات سے جڑا، تو وہ جو معاہدات تھے وہ سارے فارغ ہو جائیں گے۔ پھر تو امریکہ کو ایک تو بڑا دھچکا نقصان لگے گا کہ یہ سارے انویسٹمنٹ جو جانی ہے، جو وعدے کیے گئے، وہ نہیں جائے گے امریکہ کی طرف۔ دوسرا، یہ ڈائیورٹ ہوں گے، سارے کے سارے ہماری طرف ڈائیورٹ نہ بھی ہوں، لیکن جو دفاعی اور خاص طور پر منرلز کا ابھی ریسنٹلی جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کی موجودگی میں امریکن کمپنیوں اور پاکستانی کمپنیوں نے، وزیر اعظم بھی تھے وہاں پر، اپنا وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب اور دیگر متعلقہ وزراء بھی تھے، ایک معاہدہ ہوا تھا۔ سعودی عرب پاکستان میں منرلز پر اور گولڈ پر انویسٹمنٹ کرنے کو تیار تھا، تو اب وہ شاید وہاں سے، یہاں سے پاکستان کی سعودی عرب اپنا اس کی امریکہ کی شاید چھٹی ہو جائے، اور جو دفاعی ساز و سامان بنائیں گے انڈسٹری، آپ دیکھیں کہ صدر زرداری صاحب ابھی جو چائنا کے دورے پر ہیں، یہ جو خطے میں تبدیلیاں آپ چیک کریں نا، کہ اب سعودی عرب میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، چائنا میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، صدر صاحب چائنا میں تھے، صدر صاحب کو وہ جو اپنا کیا وہ JNC F-17 تھنڈر اور یہ والے جہاز، اور جو جدید ترین دفاعی اپنا آلات اور ہتھیار بنانے والی جو فیکٹری ہے چائنا کی، اس کا وزٹ کروایا گیا، اور بتایا گیا کہ جی آپ پہلے صدر ہیں دنیا کے، کسی بھی ملک کے پہلے سربراہ مملکت ہیں جن کو وزٹ کروایا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے انویسٹمنٹ اربوں کی، پاکستان کی دفاعی جو فوجی صلاحیت، چائنا کی دفاعی صلاحیت، مطلب ایک نیا کچھ بننے جا رہا ہے، جس کے بعد پھر، اور اس میں اس کی وجہ یہ بن رہی ہے نا کہ ٹھیکہ لیا ہوا تھا امریکہ نے عرب ممالک کے دفاع کا، لیکن اسرائیل سے ہی خطرہ ہے، اور اسرائیل ہی حملے کر رہا ہے، اور یہ کچھ نہیں کر رہے۔ فلسطین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ادھر اپنا قطر پر حملہ کرنے کے بعد فلسطین پر مزید حملے کر دیے اسرائیل نے، تو یہ ساری جو ڈیولپمنٹس ہیں، اور اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بڑا کردار تھا، تو یہ ساری ڈیولپمنٹس ایک تو امریکہ کے لیے، اور دوسرا پاکستان میں بیٹھے ہوئے جو جیل میں پڑے ہوئے ٹرمپ ہیں، ان دونوں کے لیے خطرناک ہے۔ اور وہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، وہ ایک چھوٹا سا ایلیمنٹ ہے، لیکن کیونکہ لوکل پولیٹکس کا ایلیمنٹ ہمارا وہی ہے، تو اس پر بہت گہرا اس کا اثر پڑے گا۔ وہ کیا اثر پڑتا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، لیکن یہ جو دفاعی معاہدہ ہے، اس کو اب دنیا جو ہے وہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ کے طور پر، دنیا کی، خطے کی نہیں، دنیا کی بہت بڑی ڈیولپمنٹ کے طور پر دیکھ رہی ہے، کیونکہ امریکہ جن ملکوں کے ساتھ، مطلب جن ملکوں کے دفاع کا ٹھیکہ ایک طرح سے امریکہ نے لیا ہوا تھا، وہ ٹھیکہ واپس ہو رہا ہے۔ اب میں آتا ہوں اپنی لوکل پولیٹکس پر۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ، انہوں نے جو کل ایک ملاقات کے بعد ان کی جو خاندان کے ساتھ یا وہاں پر ملاقات ہوئی ہے اہل خانہ کے ساتھ، اس کے بعد انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے لیے ایک پیغام جاری کیا ہے، اور وہ پیغام میں تو اس کو قابل رحم حالت میں کی گئی باتیں سمجھتا ہوں۔ اس میں کچھ باتیں وہی جو عمران خان صاحب کہتے آتے ہیں، وہ ایک اسلامک ٹچ تو دیتے ہیں، تو اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے کہ انسان نے جھکنا اپنے رب کے سامنے، خدا کے سامنے، کسی اور کے سامنے تو انسان کو نہیں جھکنا چاہیے۔ تو وہ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں عاصم منیر کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ ہم نے عہد کیا ہے کہ ہم جب تک زندہ ہیں یزیدیت اور فرعونیت کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، کیونکہ ہم اللہ کے سوائے کسی بھی انسان کے آگے جھکنے کو شرک مانتے ہیں۔ کہیں جا کر جھکے تھے، میں اس پر نہیں جاتا، ان کا عقیدہ ہے،
لیکن وزیر اعظم بننے کے لیے کہاں ماتھے نہیں ٹیکے تھے. وہ تو چلے ایک بزرگ ہستی کا دربار تھا نا, لیکن باجوہ, فیض حمید, کون سا دروازہ تھا جا کر نہیں رکے تھے. مجھ پر اور بشریٰ بی بی پر جیل میں جو ذہنی تشدد ہو رہا ہے وہ عاصم منیر کروا رہا ہے, اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم جھک جائیں یا ٹوٹ جائیں. اچھا, اب یہ اگلا بڑا دلچسپ ہے, یہ تاریخ کو مسخ کرنا, جھوٹ بولنا, پرلے درجے کا جھوٹ بولنا, کوئی ان سے سیکھے. جنرل یحییٰ خان کو فوج نے ملک چلانے کے لیے منتخب نہیں کیا تھا, بلکہ اس نے فوج کا کندھا استعمال کر کے ڈکٹیٹرشپ کی. اب یحییٰ خان نے تھے کنٹینیوٹی عمران خان صاحب کے آئیڈیل ایوب خان کی. مارشل ایوب خان نے لگایا تھا. ایوب خان اس سے پہلے جو اپنا تھے وہ بیوروکریٹ, انہوں نے چلتی جمہوریت کو فارغ کیا. ایوب خان آ کر پہلے ان کا ساتھ دیا, پھر خود آ کر بیٹھ گئے. تو یحییٰ خان کا تو دور ہی بہت تھوڑا ہے. ایوب خان کے جانے سے لے کے قطر تک, اس کے بعد ان کو فارغ کر دیا. 2-3 سال کا دور بھی نہیں بنتا. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یحییٰ خان نے مارشلہ لگایا. یحییٰ خان نے مارشلہ نہیں لگایا تھا. یحییٰ خان نے پاکستان ضرور توڑنے میں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے, لیکن اصل کردار تو اپنا ایوب خان کا تھا, اور اس سے پیچھے بھی جائیں گے تو بہت بڑا کچھ ہے, لیکن بہرحال ہم اس پر نہیں جاتے. تو وہ کہتے ہیں کہ فوج کا کندھا استعمال کر کے ڈکٹیٹرشپ کی. ڈکٹیٹرشپ پہلے کی تھی, اور ملک میں ظلم و جبر کا بازار گرم کیا. اپنے 10 سالہ اقتدار کی لالچ میں اس نے ملک دو لخت کر دیا. آج عاصم منیر بھی اسی طرز پر فوج کا کندھا استعمال کر کے ملک میں لاقانونیت اور فسادیت کا ماحول بنائے ہوئے. اب یہ فوج کے اندر ایک پیغام اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ عاصم منیر جو ہے وہ ملک کو توڑ دے گا یحییٰ خان کی طرح, کیونکہ عمران خان نے 9 میں بھی فوج کے اندر بغاوت کروانے کے لیے کیا تھا, اور یہ کوئی اس میں اب ڈھکی چھپی بات نہیں رہی. عاصم منیر نے اپنے 10 سالہ ناجائز اقتدار کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. سب سے پہلے جمہوریت کا گلا دبوچا. اب یہ بہت کچھ وہ اپنا میڈیا کے ساتھ یہ کیا وہ کیا. اب اس کا میں آخری حصہ جو ہے نا وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں, وہ بڑا دلچسپ ہے. اس میں انہوں نے وہ جو پرانی ان کی باتیں ہیں نا وہ انہوں نے دہرائی ہیں, لیکن جو آخری حصہ ہے وہ اس میں اپنی پارٹی کے لیے انہوں نے پیغام دیا ہے. اور اس میں وہ خان صاحب فرماتے ہیں, انہوں نے کہا کہ میں نے ایک انتخابات سے پہلے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ ہم تحریک انصاف کلین سویپ کر جائے گی. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج میں پھر ایک پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ ملک میں جو ناانصافی, ظلم اور فسادیت, لاقانونیت اور معاشی تباہی کا ماحول ہے, پاکستان میں بہت تیزی سے حالات اس جانب گامزن ہے جو نیپال, بنگلہ دیش اور سری لنکا میں ہوئے. اب یہ دوبارہ وہی خواب دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایسا ہوگا, پاکستان میں ایسا نہیں ہوگا. پاکستان اس ساخت کا ملک ہی نہیں ہے. ہم الگ الگ قومیتیں ہیں, ہمارے الگ الگ مفادات ہیں. تو وہ میں کئی بار اس پر ڈیٹیل میں بات کر چکا ہوں, کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنی تمام پارلیمنٹیرینس اور پارٹی ممبران کو ہدایت دیتا ہوں کہ اب حقیقی اپوزیشن کرنے کا وقت ہے. اچھا, 9 میں حقیقی اپوزیشن نہیں تھا. آپ سوچیں نا, 26 نومبر حقیقی اپوزیشن نہیں تھا, 4 اکتوبر حقیقی اپوزیشن نہیں تھا, کیا کیا نہیں آزما چکے. لیکن کہتے ہیں اب حقیقی اپوزیشن کرنے کا وقت ہے, اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ اپنی سیاسی قبر کھو دے گا. اپنے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں, یعنی خود ڈرے ہوئے ہیں تو اپنے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں نا. بے بسی کا عالم ہے نا یہ, اپنے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں, کیونکہ عوام کی یہی آواز ہے. ہم نے مینڈیٹ چوری سمیت ہر ظلم پر قانونی راستہ اختیار کر کے دیکھے. قانونی راستہ انہوں نے آخر میں اختیار کیا تھا, پہلے سڑکیں آزمائی تھی, لیکن سڑکوں پر لوگ نہیں ان کے لیے نکلے, تو اب وہ یہ بات کر رہے ہیں. مگر ہمیں انصاف نہیں ملا, اس لیے اب ڈٹ کر اپوزیشن کرنے کا وقت آن پہنچا ہے. خود فریبی اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے, بے بسی سے بڑی کیا ہو سکتی ہے. ان کے ساتھ آپ جتنا تعاون کریں گے یہ اتنا ہی آپ کو کچھ لیں گے. جو بھی ڈٹ کر اس نظام کے خلاف کھڑا نہیں ہوگا وہ خود اپنی سیاسی قبر کھو دے گا. پوری قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی توجہ پشاور کے جلسے پر مرکوز رکھیں جو 27 ستمبر کو منعقد کیا جائے گا. پورے ملک سے عوام اس جلسے میں شرکت کر کے ظلم کے خلاف اپنی آواز اٹھائیں. پشاور میں 2 کروڑ لوگ اکٹھے ہو جائیں, کوئی فرق نہیں پڑنا. لاہور میں 10 لاکھ بندے اکٹھے ہو جائیں گے تو عمران خان سسٹم کے لیے ایک بڑا چیلنج بن کے ایک بار پھر ابھریں گے. میں 10 لاکھ تو بہت بڑی بات ہے, 1 لاکھ بندے اکٹھے ہو جائیں, کچھ نہیں ہونا. اوپر سے وہ معاہدہ. اب اس معاہدے کو اگر ہم دیکھیں, وہ کردار ظاہر ہے, کہا جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کردار ادا کیا. وزیر اعظم صاحب وہاں سے کرنے کے بعد لندن چلے گئے, اپنے بڑے بھائی سے آشیرواد لیں گے اس سارے معاملے پر. نواز شریف صاحب سے قائد ہیں ان کے. تو کہا جا رہا ہے کہ عاصم منیر کا اس میں کلیدی کردار ہوگا.
اگر آصف منیر کا کلیدی کردار ہے تو پھر تو لانگ ٹرم ہوگا، 27 تک کے لیے تو معاملات نہیں ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ آصف منیر آگے کسی نہ کسی شکل میں رہیں گے نا. جیسے میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ سوچا جا رہا ہے کہ آرمی چیف کا عہدہ ختم کر کے کمانڈر ان چیف کا عہدہ بنایا جائے. کمانڈر ان چیف تینوں فوجوں کو کنٹرول کریں گے اور نیچے نائب ہوں. تو کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی شکل میں یہ معاہدہ جو سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ہوا ہے یہ تو یہی بتا رہا ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان امریکہ کی کیسے چھٹی کرتے ہیں یا ان کے ساتھ مل کے چلتے ہیں. چائنا کا کردار کیا ہوگا وہ آگے چل کے سامنے آ جائے گا. لیکن ایک چیز جو سامنے آ گئی پاکستان کی انٹرنل پولیٹکس میں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی خیر نہیں ہے. ان کے باہر آنے کے چانسز اگر کچھ تھے، بہت تھوڑے بہت تھے، تو وہ بھی کم ہو گئے. کم سے کم تر، میں ختم نہیں کہہ رہا، کم سے کم تر ہو گئے، کیونکہ فیلڈ مارشل صاحب تو کہیں جا نہیں رہے. عمران خان صاحب کا یہ پیغام جو ہے یہ اس معاہدے سے پہلے کا ہے. اب سوچیں کہ معاہدے سے پہلے وہ اتنے مایوس تھے تو معاہدے کے بعد ان کے اوپر کیا بیتتی ہوگی. آج شام تک شاید اس حوالے سے بھی کوئی ڈیولپمنٹ آ جائے، آپ کے سامنے رکھیں گے. تب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.